अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वज़ू उन्हीं लोगों पर वाजिब होगा जो मंदरज झेल 7 शराइत के हामिल होंगे। मतलब ये है किन लोगों पर वज़ू लाजिमी और वाजिब है, वो लोग हमारे सामने आज मुसन्निफ साहब बयान करेंगे। नंबर 1, बालिग होना। अब बालिग होने का क्या फ़ायदा? फ़ायदा यह है कि बालिग होना शर्त है वज़ू के वाजिब होने के लिए। बच्चे पर वज़ू वाजिब नहीं है। नंबर 2, आकिल होना। अगर आकिल हो तो उस पर वज़ू वाजिब है, मजनून हो तो उस पर वज़ू वाजिब नहीं है। नंबर 3, मुसलमान होना भी शर्त है, काफिर पर वज़ू वाजिब बिल्कुल नहीं है। नंबर 4, वो शख्स जो वज़ू का इरादा कर रहा है उसके लिए एक शर्त यह भी है कि वो पानी के इस्तेमाल पर कादिर हो। अगर जिस शख्स को पानी के इस्तेमाल पर कुदरत न हो उस शख्स पर वज़ू वाजिब नहीं है। अब वो कौन सी सूरतें हैं? वो ये कि यानी इतने पानी के इस्तेमाल पर जो कि तमाम आज़ाए वज़ू के लिए काफ़ी हो। इसी तरह पानी के इस्तेमाल पर तो कादिर है लेकिन पानी तमाम आज़ाए वज़ू के लिए काफ़ी ना हो तो इस पर भी वज़ू वाजिब नहीं है। इसमें मुख्तलिफ सूरतें हैं। एक सूरत यह है, एक आदमी है, वो कैदी है, मुसलमान है, नमाज का वक्त हो गया है, वो बालिग भी है, आकिल भी है, मुसलमान भी है, लेकिन पानी के इस्तेमाल पर कादिर नहीं है। दूसरी सूरत यह है, वो इतना मरीज है तो कि अगर पानी वो इस्तेमाल करेंगे तो उसका मरज मजीद बढ़ता जाएगा और उसकी सेहत के लिए नुकसान का बायस बनेगा, तो उस पर भी वज़ू वाजिब नहीं है। या एक ऐसा शख्स है, पानी तो उसके पास मौजूद है किसी कुछ फासले पर या घर से बाहर, लेकिन वो कहते हैं अगर मैं घर से बाहर जाऊंगा तो एक मोजी जानवर है, चीर पाड़ करने वाला जानवर है, वो मुझे काटेंगे, मेरी ज़िंदगी को ख़तरा है, तो उस पर वज़ू वाजिब नहीं है और घर में उसके पास पानी नहीं है। या उसका कोई ऐसा दुश्मन है जो उस पानी के पास है, अगर ये बंदा अपने आप को ख़तरे में डालकर वहाँ वज़ू करने जाएंगे तो ख़तरा है कि इसको उस दुश्मन की तरफ से कोई नुकसान न पहुँचे, तो ऐसे शख्स पर वज़ू वाजिब नहीं है। इसलिए तो चौथा शर्त ये लगाया कि वज़ू के वाजिब होने के लिए शर्त यह है कि वो वज़ू करने वाला पानी के इस्तेमाल करने पर कादिर हो, कुदरत रखता हो। ये 4 शर्त हो गई। 5वां शर्त क्या है? 5वां शर्त हदस असगर का पाया जाना। हदस असगर का मतलब आपके जिस्म में कोई ऐसी निजासत वगैरह हो, मिसाल के तौर पर एक आदमी का वज़ू है तो उसके जिस्म में हदस असगर नहीं है, तो जब हदस असगर नहीं है तो उस पर वज़ू भी, और एक आदमी है किसी वजह से उसका वज़ू टूटा तो अब उसके जिस्म में हदस असगर आ गया, अब उसके लिए वज़ू वाजिब है। अगर वो कोई नमाज पढ़ना चाहे या तिलावत करना चाहे तो उसके लिए वाजिब है। लेकिन अगर एक शख्स पहले से बावज़ू है तो उस पर दोबारा वज़ू करना वाजिब नहीं है। इसलिए वज़ू उस शख्स के लिए वाजिब है जिसके साथ हदस असगर हो। हदस असगर का मतलब मैंने आपके सामने रख दिया कि मतलब एक आदमी है, उसके जिस्म से हवा खारिज हुई या उसके जिस्म से खून निकला, बहने लगा, या वो नींद से उठा या उस पर बेहोशी आई, तो इन सूरतों में इंसान के चूंकि वज़ू टूट जाता है, हदस असगर आ गया। हदस असगर आने की वजह से अब इस पर अगर वो कोई नमाज या तिलावत करना चाहे, नमाज पढ़ना चाहे तो उस पर वज़ू वाजिब है। अगर पहले से उसका वज़ू है तो चूंकि हदस असगर नहीं है लिहाजा फिर उस पर वज़ू भी वाजिब नहीं है। 6वां शर्त जो वज़ू वाजिब करती है, हदस अकबर से खाली होना। मतलब जिस पर गुस्ल वाजिब हो उसके लिए वज़ू काफ़ी न होगा उसके फाकी के लिए, लिहाजा हदस असगर से खाली होना
اور پاک ہونا لازمی ہے. حدث اکبر کا مطلب کیا ہے؟ مطلب ایک آدمی ہے اس کو غسل کی ضرورت لاحق ہو گئی تو اب وہ شخص جو ہے صرف وضو کرنے سے اس کی طہارت حاصل نہیں ہوتی اسے، بلکہ جب یہ غسل والی جو ضرورت ہے اس کے بغیر ہو، اس کو حدث اکبر کہتے ہیں، یعنی بڑی ناپاکی. تو یہ حدث اکبر سے پاک ہو، پھر جب اس کو وضو کی ضرورت ہو تو وضو کرنے سے پھر اس کو پاکی ملے گی. لیکن اگر اس کو غسل کی ضرورت ہے وہ وضو کریں گے تو اس سے اس کو وضو سے حاصل ہونے والی پاکی بھی اس کو حاصل نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ حدث اکبر سے خالی نہیں ہے. یہ 6 شرائط. 7واں شرط وقت کا تنگ ہونا. مثال کے طور پر نماز وغیرہ کے وقت کا تنگ ہونا. وضو میں تاخیر کا مطلب لیٹ کرنا جائز ہے، جبکہ وقت زائد ہو تو فوری طور پر وضو واجب نہیں. اس کی آسان مثال یہ ہے، اب اس وقت تقریباً بج رہی ہے 1:22. اب دوپہر کا وقت داخل ہو چکا ہے. اب مجھ پر یا آپ پر یا کوئی بھی سننے والا اس پر وضو اس وقت تک واجب نہیں ہے جب تک دوپہر کے نماز کا وقت ہے. لیکن جب یہ وقت ختم ہوتا جائے گا تو اس وقت پھر مجھ پر وضو جو ہے وہ لازم اور واجب ہو جاتا ہے. مطلب وقت کا تنگ ہونا یہ 7واں شرط ہے وضو کے واجب ہونے کے لیے. اگر اتنا وقت کہ اس میں آپ وضو کر سکتے ہیں اور نماز پڑھ سکتے ہیں، پانی وغیرہ سارے میسر ہے، تو اب آپ پر واجب ہے کہ آپ وضو بنا لیں اور اس وضو کے ذریعے نماز پڑھے. کیوں؟ اس لیے کہ اب وقت اتنا رہا ہے کہ آپ اس میں وضو بنائے اور نماز پڑھے اور اس کے بعد عصر کا وقت شروع ہو. اس لیے یہ 7 شرائط نماز کے وضو کے واجب ہونے کے لیے. نمبر 1 اس شخص پر واجب ہے جو بالغ ہو. دوسرا اس شخص پر جو عاقل ہو، عقل رکھتا ہو، پاگل پر نہیں. نمبر 3 مسلمان ہو، غیر مسلم پر نہیں ہے. نمبر 4 پانی کے استعمال کرنے پر قدرت رکھتا ہو. باقی مثالیں میں نے بتا دی کہ ان لوگوں پر وضو اس وقت واجب نہیں ہے بلکہ وہ اس کے متبادل تیمم اختیار کریں گے جو میں نے مثالیں آپ کے سامنے رکھ دی. 5واں وہ شخص کے لیے وضو واجب ہے جس کے جسم میں یا جو حدث اصغر کا حامل ہو، اس کے جسم میں حدث اصغر پایا جاتا ہو. ایک شخص ہے وہ باوضو ہے، اب اس پر دوبارہ وضو نہیں ہے اس لیے کہ اس میں حدث اصغر نہیں ہے. نمبر 6 حدث اکبر سے خالی ہو، مطلب ایک شخص پر غسل واجب ہو چکا ہے، اب وہ جو ہے وضو جتنا بھی بنائیں گے لیکن اس وضو کے ذریعے اس پر وضو واجب نہیں ہے، اس لیے کہ وہ وضو اس کے لیے کارآمد نہیں ہے، اس کے جسم میں حدث اکبر موجود ہے. تو وضو کے واجب ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ حدث اکبر سے پاک اور خالی ہو. نمبر 7 وقت کا تنگ ہونا. اگر وقت اتنا تنگ ہو جائے کہ آپ صرف وضو بنا سکتے ہیں اور نماز پڑھ سکتے ہیں، اس کے بعد پھر دوپہر کی یا عصر کی یا مغرب کی یا عشاء کی یا فجر کی وقت ختم ہو جاتی ہے، مطلب 20 منٹ سمجھو یا 25 سمجھو، یا کسی کی مزاج ہے آدھا گھنٹہ، کسی کا مزاج ہے 1 گھنٹہ، تو اتنا وقت اگر رہ جائے تو پھر اس شخص پر وضو واجب ہو جاتا ہے کہ وہ اب وضو بنا لے اور نماز پڑھ لے تاکہ مغرب کی ٹائم میں مغرب کی نماز یا فجر کی ٹائم میں فجر کا نماز پڑھ کے وہ وقت اس سے نکل نہ جائے. یہ 7 شرائط ہو گئی. آگے چلتے ہیں. آگے فرماتے ہیں کہ فروع تتعلق بالوضو، ان سب کا آسان سا ترجمہ جزیات وضو، وضو کے اجزاء. نمبر 1 وضو میں گھنی داڑھی، یعنی جس کے بال بہت زیادہ ہو، گھنے ہو، اس گھنی داڑھی کے ظاہری حصے کا دھونا واجب ہے. ظاہری حصہ یاد رکھنا، اوپر والا. اور ہلکی داڑھی کے ظاہری حصے کا دھونا وضو میں کافی نہ ہوگا بلکہ داڑھی کی کھال تک، چمڑے تک، سکن تک پانی پہنچانا ضروری ہوگا. دوسری بات دوبارہ سمجھ لے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صحت مند ہوتے ہیں، ہٹے کٹے ہوتے ہیں، تو ان کی داڑھی جو ہے وہ بہت گھنی ہوتی ہے، تو شریعت میں اس گھنی داڑھی کے ظاہری بال کو دھونا واجب ہے. اور اگر داڑھی ہلکی ہو
بعض لوگ ایسے جو پتلے ہوتے ہیں، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی ٹوڑی پر داڑھی ہوتی ہے، سائڈوں پر نہیں ہوتے، تو ان لوگوں کے لیے پھر صرف داڑھی کے ظاہری حصے کا دھونا واجب نہیں ہے، بلکہ ان لوگوں کے لیے شریعت کا حکم یہ ہے کہ وہ اپنے داڑھی کے نیچے جو چمڑا ہے، جو بال ہے، جو چمڑا ہے، جو سکن ہے، اس تک پانی پہنچانا اس پر واجب ہے، اس حصے کو یعنی اس چمڑے کو دھونا بھی لازمی ہے، جس کو ہم کال کہیں گے۔ داڑھی جس کال پہ ابری ہے، نکلی ہے، اس کال کو دھونا بھی لازمی ہے اگر داڑھی ہلکی ہو، اگر گھنی ہو تو پھر داڑھی کا ظاہری حصے کا دھونا واجب ہے۔ نمبر 3، داڑھی کے جو لٹکے ہوئے بال ہے ان بالوں کا دھونا اور ان کا مسح کرنا ضروری نہیں ہے، اگر کوئی دھو لے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر کوئی نہ دھوئے، جو لٹکے ہوئے بال ہے، داڑھی سے الگ ہے، دور ہے، تو ان بالوں کو دھونا اور ان کا مسح کرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ نمبر 3، چوتھے مسئلے کی طرف جاتے ہیں۔ جب ناخن میں کوئی ایسی چیز ہو جو پانی کو کال تک پہنچنے کے لیے رکاوٹ بنے تو اس چیز کو دور کر کے اندر تک دھونا واجب ہے۔ یہ چوتھا مسئلہ ہے، یہ اکثر ہماری معزز خواتین کے ساتھ زیادہ پیش آتی ہے کہ جب وہ آٹا گوندتی ہے یا گھر میں کوئی ایسا کوئی اور کام کاج کرتی ہے، اکثر پکوڑے بنانے میں بھی یہ مسئلہ درپیش آتا ہے کہ وہ آٹا جو ہے یا بیسن جو ہے وہ آپ کے ناخنوں کے جو کنارے ہیں یہاں پس جاتے ہیں، پھر یہ پانی کو آپ کے ناخنوں کے کناروں میں جو چمڑا ہے، جو جسم ہے، جو کال ہے، اس تک پانی کو پہنچنے نہیں دیتا۔ تو اگر ایسی چیز ہو یا آپ کے ناخن میں ایک ایسا کلر وغیرہ لگی ہو جو پانی کو آپ کے ناخن تک نہیں پہنچنے دیتی، تو اس وقت تک وہ چیزیں دور کر کے اس اندر والے حصے کو، اس کال کو پانی پہنچانا لازمی اور واجب ہے۔ 4 ہو گئے۔ 5واں مسئلہ، تنگ انگوٹھی کو ہلانا ضروری ہے اس وقت جبکہ بغیر حرکت دیے ہوئے پانی کال تک نہ پہنچے۔ مثال کے طور پر ہم میں سے کسی کے ہاتھ میں انگوٹھی پہنی ہے، اب وہ انگوٹھی اتنی مضبوط ہے، اگر آپ اس کو نہ ہلائے تو وضو کے دوران انگوٹھی کے جو نچلا حصہ ہے جس نے آپ کی انگل کا جو چمڑا چھپایا ہے اس تک پانی خود بخود نہیں پہنچتا۔ اگر ایسی مضبوط انگوٹھی ہے جو کسی نے پہنی ہوئی ہے تو وضو کے دوران اس انگوٹھی کے نیچے جو آپ کے انگلی کا جو چمڑا اور سکن ہے، جو کال ہے، اس تک پانی پہنچانا لازمی ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی انگوٹھی کو وضو کے دوران اچھی طرح ہلاؤ اور جو نیچے کال ہے اس کو پانی پہنچ جائے۔ اگر اس کے ذریعے اس تک آپ کا پانی نہیں پہنچا، آپ کی جسم کے اس حصے تک جو انگوٹھی میں کال چھپی ہوئی ہے، تو اس کے ذریعے آپ کا وضو مکمل نہیں ہوتا۔ لہٰذا اگر انگوٹھی تنگ ہو تو اس کو ہلانا ضروری ہے تاکہ اس کال تک پانی پہنچے۔ اگر وہ کھلی ڈولی ہو تو پھر چونکہ پانی خود بخود پہنچتی ہے، لیکن پھر بھی آپ احتیاط کر کے اس کو احتیاط کے ساتھ دھو لیں اور اس پر دھیان دیں۔ یہ ہو گئے 5 مسئلے اس میں۔ آخری مسئلہ، جب پاؤں کے پٹن کی جگہ کا دھونا نقصان دہ ہو تو اس دوا کے اوپر سے جو زخم پر رکھی ہو سے صرف پانی کا گزار دینا کافی ہے۔ جب آپ کے پاؤں میں کوئی زخم ہے، پاؤں پٹی ہوئی ہے اور اس پر آپ نے کوئی مرہم اور کوئی دوا رکھی ہے اور آپ اس کو اگر پانی پہنچائیں گے تو آپ کے زخم کو، پاؤں کو نقصان ہوگا، تو اس پٹن پر جو آپ نے دوا وغیرہ لگائی ہے اس کے اوپر بھی اگر پانی پیر جائے ہے تو کافی ہے۔ لازمی نہیں ہے کہ آپ اس پٹن کے اندر بھی پانی پہنچا دے، کیونکہ یہ ایک مجبوری ہے، پانی پہنچے گی تو پھر وہ ٹھیک نہیں ہوگا اور آپ کے جسم کو نقصان ہوگا۔ تو شریعت اس کا خیال اور لحاظ رکھتے ہوئے آپ کو حکم دیتی ہے کہ آپ اس زخم کے اوپر پانی کو پیر دیں، گزار دیں، یہ آپ کے وضو کے لیے کافی ہے۔ آخری مسئلہ،
جب وضو میں سر کا مسح کر لیا پھر سر منڈوا لیا تو مسح کا اعادہ لوٹانا نہیں کریں گے۔ اسی طرح جب وضو سے فارغ ہو کر ناخن تراشا یا مونچھیں کٹوا لی تو اس جگہ کو دوبارہ نہیں دھوئیں گے۔ مسئلہ یہ ہے، چھٹا مسئلہ آپ سمجھے کہ آپ نے سر کا مسح کر لیا، وضو بنا لی، سر کا مسح کر لیا، اب اس سر کے مسح کے بعد آپ باوضو ہے، گھنٹہ ہوا، 1.5 ہوا، 2 ہوا، اس میں کوئی بات نہیں ہے، لیکن آپ نے سر کا مسح کر لیا، تو اب اس کے بعد آپ نے اپنا سر منڈوایا اس طرح سے مشین سے، لیکن اب وہ آپ کا مسح ٹوٹا نہیں ہے، بس آپ کا مسح ہو ہی گیا، بس دوبارہ لوٹانا لازمی نہیں ہے، بشرطے کہ آپ کے سر سے کوئی خون وغیرہ نہ نکلے، وہ تو پھر آپ کا وضو ہی ٹوٹ جاتا ہے نا، بہہ جائے۔ اور ایک اور مسئلہ، اسی طرح جب وضو سے فارغ ہو کر ناخن تراشے، ایک آدمی ہے اس نے پہلے وضو بنایا پھر اس کے بعد اپنے ناخن کٹوائے ناخن کٹر سے، تو اب اس کے لیے بھی لازمی نہیں ہے کہ وہ اپنے وضو دوبارہ دہرا لے، لیکن اس میں ایک شرط ہے کہ اس کے ناخنوں میں کوئی ایسی چیز پسی ہوئی نہ ہو، لگی ہوئی نہ ہو جو پانی کو اس کھال تک پہنچنے سے مانے ہو اور روک رہی ہو۔ اگر ایسی چیز نہ لگی ہو، اگر ایسی چیز لگی ہو، آپ نے ناخن کاٹ دیے تو پھر آپ کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ اسی طرح ایک آدمی ہے اس نے وضو بنایا، اب وضو بنانے کے بعد چونکہ وضو میں چہرہ دھونا لازمی ہوتا ہے، چہرہ اس نے دھو لیا، لیکن وضو بنانے کے بعد اس نے اپنے مونچھیں چھوٹے کر لیے یا کتروا لیے یا صرف چھوٹے کر دیے، تو اب اس چھوٹے کرنے سے اس کو دوبارہ وضو کرنا لازمی نہیں ہے، بس وہی جو پہلے وضو کی ہے وہ اس کے لیے کافی اور شافی ہے، اور نہ ہی اس کو دوبارہ مونچھوں والی جگہ کو دھونا لازمی ہے، اور نہ اس شخص کو دوبارہ اپنے ہاتھ دھونا لازمی ہے کہ جس نے وضو بنانے کے بعد ناخن تراشے، لیکن ایک شرط آپ کو میں نے پہلے سے عرض کر دیا، بشرطے کہ اس کے ناخنوں میں کوئی ایسی چیز پسی ہوئی نہ ہو جو پانی کو جسم کے کال تک پہنچنے سے منع کر رہی ہو۔ اگر ایسی چیز موجود ہو، آپ نے ناخن کاٹ لیے یا ناخن سے پہلے بھی، تو ان دونوں صورتوں میں آپ کا وضو ہوا نہیں، تو جب ہوا نہیں ہے تو اگر ناخن کاٹنے سے وہ اتر آئی تو پھر آپ نے اپنے ہاتھوں کو دھونا ہے تاکہ آپ کا وضو مکمل ہو۔ بس یہ آج ہمارے سبق کا کچھ حصہ رہا، اسی پر اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ روزمرہ کے مسائل ہے، اس کو آپ جتنی بار سنیں گے آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور آپ کی اعمال میں بھی اضافہ ہوگا، اور آپ جو آگے جا کر نماز پڑھیں گے اس میں آپ کی بہت زیادہ دل لگی ہوگی، کیونکہ آپ جتنے شوق سے وضو بنائیں گے اتنی شوق سے آپ کو نماز میں سکون اور اطمینان ملے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کی وضو اور نمازیں اور ہماری پاکی اور ہمارے تمام معاملات دین کی روشنی کے مطابق چلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔